तमाम उलूम में चोटी का इल्म कुरान का इल्म। हकीकी मोमिन के लिए रसूल का फरमाना भी ऐसे ही है जैसे कि अल्लाह का फरमाना। इनफरादी हिदायत भी कुरान में है और सबसे बढ़कर इज्तिमाई हिदायत जिसकी आज के इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत है। उस शख्स का कुरान पर कोई ईमान नहीं है तो उसकी हराम करदा चीज को अपने लिए हलाल ठहरा। जो इस कुरान की तरफ लोगों को बुलाएगा, किसी और को हिदायत हो ना हो, उसकी हिदायत हो गई। अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ने सवाल किया था कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के ताल्लुक़ से कि ये इस्लाम में जायज़ है कि नहीं है, यानी कि कुछ वक्त के लिए निकाह करना। तो मैं समझता हूँ भाई का मुराद शायद मुता से हो, और उनका सवाल शायद मुता के लिए हो गया, क्या इस्लाम में मुता जायज़ है या नहीं है। तो इंशाअल्लाह हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। हम ये भी समझ लें कि बात सिर्फ मुता की ही नहीं है। इस्लाम में आज मुसलमानों के दरमियान एक आम निकाह जो होता है, नॉर्मल निकाह, उसके अलावा भी कई चीज़ें हैं। जैसे सबसे कॉमन तो मुता है, जो शियाओं में होता है, और शियाओं के नज़दीक ये दीन का हिस्सा है और वो इसको जायज़ समझते हैं। और इसके अलावा फिर सल्फियों के अंदर जो है, सऊदी अरब के अंदर ख़ास करके, ये मिस्यार का भी एक शादी होती है, और भी उसी तरह पे और कई शादियां होती हैं। और इसके अलावा एक और कंसेप्ट जो सुन्नियों में है और ग़ालिबन शिया में भी है, वो ये है कि बानियों के साथ भी जिनसी ताल्लुकात बनाया जा सकता है। तो ये कुछ शादी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिनके ऊपर तफसीली गुफ्तगू होनी ज़रूरी है। तो इसमें हम, और फिर हलाला भी है। हलाला भी सुन्नियों की एक चीज़ है जिसमें कि एक रात के लिए या 2 रात के लिए निकाह किया जा सकता है। तो सबसे पहले मुता की बात करते हैं। मुता के ताल्लुक से जैसा कि इसका मतलब है कि कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज, कि एक जो है शादी ऐसी जो कि बस कुछ दिन का शादी है, वो हमेशा का नहीं है। तो इस ताल्लुक से सबसे पहले हम ज़रा हदीसों को देखते हैं। हदीसों में हमें सही मुस्लिम और सही बुखारी में कई हदीसें मिलती हैं जिसमें ये वाज़े है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के एक्सपीडिशन के वक्त में, खैबर के जंग का जो दौर था, उस वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुता को हराम करार दिया था। और इस ताल्लुक से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस हैं। तो सही बुखारी में है, सही मुस्लिम में है, कई हदीस है। जैसे मिसाल के तौर पे कि ये हज़रत अली से ये रवायत किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुता के शादी को जो है और खच्चरों के गोश्त को जो है खैबर के वक्त में हराम करार दिया था। ये हदीस है। इसके अलावा भी जो है अल-राबी इब्न अल-सरा अल-जुहानी, उनसे भी रवायत है कि उनके वालिद साहब ने उनको बताया कि जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हारे बीच जो है मुता को अलाउ किया था, जायज़ किया था, लेकिन अब अल्लाह ने जो है हराम कर दिया है क़यामत तक के लिए। तो अगर किसी के पास भी मुता से कोई भी बीवी है तो वो उसको छोड़ दे और जाने दे। तो ये कुछ अहादीस हैं सही मुस्लिम में भी, सही बुखारी में भी, जो कि मुता के खिलाफ में मिलती हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि मुता को जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया था। अब एक बात और हम लोग को यहाँ पे समझ लेने की है कि असल में ये मुता होता क्या है, मुता में और नॉर्मल शादी में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले समझ लें कि ये मुता जो है सुन्नियों में नहीं होता है, अब ये शियाओं के अंदर अभी भी होता है। और शिया, अभी हम शिया के पॉइंट व्यू से ही बात करें तो शिया के उलमा के हिसाब से भी एक आम निकाह के अंदर जो है 2 गवाह ज़रूरी होता है, लेकिन मुता के लिए कोई गवाह ज़रूरत नहीं होता है। उसी तरह ये महज़ शौहर की जिम्मेदारी होती है कि वो अगर आम निकाह करे कि वो अपनी बीवी का सारा खर्चा उठाएगा और बीवी का रहना खाना पीना हर तरह का खर्चा उठाएगा आम निकाह में। लेकिन अगर मुता वो करता है किसी औरत के साथ तो उसके ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं आती है। और आम निकाह में ये होता है कि एक आदमी जो है 4 औरतों तक कर सकता है आम निकाह, ख़ास हालात रहें तो। लेकिन मुता अगर वो करता है तो उसकी कोई गिनती नहीं होती है। मुता करने का मतलब है कि कोई गिनती नहीं हुई है कि उसकी वो बीवी है, वो उसके अलावा भी चाहे तो जितने के साथ भी वो निकाह कर सकता है या जितने के साथ भी मुता कर सकता है। उसी तरह एक आम निकाह जब होता है तो शौहर के मरने के बाद बीवी को जो है विरासत में मिलता है, एक हिस्सा होता है उसका। लेकिन मुता के अंदर औरतों के लिए कोई हिस्सा नहीं होता है, उसका कोई हक नहीं होता है। और उसी तरह शिया उलमा के नज़दीक ये है कि अगर एक वर्जिन लड़की है जिसकी पहले शादी नहीं हुई है तो आम निकाह अगर उसका होना है तो उसके वालिद का जो है इजाज़त ज़रूरी है। लेकिन मुता के अंदर अगर लड़की वर्जिन भी है तो भी उसके वालिद
کی جو ہے رضامندی ضروری نہیں ہے. اور اوپر ہی میں نے کہا کہ اس میں متع میں کوئی گواہ ضروری ہی نہیں ہے، اصل میں تو ضرورت ہی نہیں ہے. عام نکاح میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی زندگی بھر ساتھ رہنے کا وعدہ ہوتا ہے، اب کسی وجہ سے نہیں چل پایا تو پھر طلاق کرنا بچائے طلاق ہو جاتا ہے. لیکن متع میں خاص بات یہی ہوتا ہے کہ یہ خاص وقت کے لیے ہوتا ہے. یہ وقت 40 سال بھی ہو سکتا ہے، 1 مہینہ بھی ہو سکتا ہے، اور 15 منٹ بھی ہو سکتا ہے. تو کسی کے ساتھ اگر ہم 15 منٹ، آدھا گھنٹہ یا 4 گھنٹہ کے ساتھ کے لیے اگر کوئی رشتہ بنا رہے ہیں اور اس کے اندر ہم پھر فزیکل ریلیشن بنا رہے ہیں تو یہ تو سیدھے سیدھے زنا ہی اس کو کہا جائے گا. اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا لفظ تو نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں. اور اسی طرح عام نکاح کے بعد جب اگر طلاق ہوتا ہے تو شیعوں کے نزدیک یہ ہے، شیعہ علماؤں کے نزدیک کہ 2 گواہ جو ہے صحیح گواہ وہ موجود ہوں طلاق کے لیے. لیکن متع کو اگر جب ختم کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی اس طرح گواہ کی ضرورت ضروری نہیں ہے. اسی طرح عام نکاح میں عورت کا جو اگر طلاق ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جو عدت کا وقت ہوتا ہے وہ 3 مہینہ 10 دن ہوتا ہے. لیکن متع میں جب اگر عورت کو طلاق دیا جائے گا متع میں، تب اس کا جو ہے عدت جو ہے اس سے آدھا ہوگا. اسی طرح عام نکاح اگر کیا ہے اور طلاق دینا چاہ رہا ہے انسان، تو عورتوں کا جو حیض کا پیریڈ ہوتا ہے، مینسٹریشن پیریڈ، اس کے دوران طلاق نہیں دے سکتا ہے. لیکن متع کے اندر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، متع کے اندر وہ کبھی بھی دے سکتا ہے. اسی طرح ایک عام نکاح جب ہوتا ہے تو عام نکاح کے اندر یہ ہوتا ہے کہ عدت کے دوران جو ہے عورت کو جو ہے مینٹیننس ملتا ہے، لیکن متع کے اندر جو ہے اس کو کوئی حق نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ متع کے اندر ویسا کوئی بھی حق نہیں ہے جو کہ عام نکاح کے اندر ہوتا ہے. نہ کوئی گواہ کی ضرورت ہے، نہ عورت کا کوئی حق ہوگا. اور سب سے بڑی جو خراب چیز ہے، جو سب سے بدکاری والی چیز ہے کہ وہ ایک وقت کے لیے ہوتا ہے. تو آپ اس کو ایسے ہی سمجھ لیجیے کہ اس میں اور ایک کوئی آدمی اگر جس کو کہتے ہیں بروتھل کہتے ہیں، یا ایسے جگہ جہاں پہ لڑکیوں کی خرید فروخت ہوتی ہے، ان سے جسمانی رشتہ بنانے کے لیے پیسہ دیا جاتا ہے، تو ان دونوں میں کیا فرق کتنا رہ جاتا ہے یہ آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں. اس میں بہت کمی فرق رہ جاتا ہے. شاید صرف فرق شاید یہ ہے کہ اس کو متع ایک اسلامک نام اور اسلامک انداز میں پیش کیا جاتا ہے، ورنہ یہ بس یہ ویسے ہی بدکاری یا زنا ہے، پروسٹیٹیوشن ہے، اور اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں. تو یہ چیز ہے جو متع کی اصل حقیقت ہے. اور اوپر میں نے آپ کو کچھ احادیث دکھائی جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع کیا تھا. تو احادیث کو دیکھنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ چیز پہلے الاؤ تھا، شاید پہلے ہوتا تھا. ہم یہ نہ کہیں کہ پہلے الاؤ تھا، بلکہ یہ کہیں کہ پہلے ہوتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں اس کو منع کیا. اب سوال یہ ہے کہ بھائی ہمارے شیعہ بھائی اس کے دلیل میں کیا کہتے ہیں، وہ ان چیزوں کو وہ کیسے کہتے ہیں کہ وہ صحیح ہے. تو اصل میں قرآن کی جو ایک آیت ہے، پہلی دلیل تو ان کی یہ ہے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا تھا کبھی بھی، وہ ہمیشہ سے الاؤڈ تھا، وہ منع نہیں ہوا کبھی. یہ ان کی پہلی دلیل ہوتی ہے، اور بھی احادیث کا حوالہ ہوتا ہے. اس کے بعد ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ قرآن میں جو سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں بات آئی ہے، وہاں پہ جو استمتع لفظ آیا ہے، تو سورہ نساء کی 24 نمبر آیت کے اندر جو لفظ آیا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، تو اس استمتعتم لفظ اور متع لفظ کا چونکہ روٹ ایک ہے، تو اس سے شیعہ ہمارے بھائی اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہاں پہ متع کی بات ہو رہی ہے، کہ تم ان سے گویا کہ متع کر سکتے ہو، جبکہ بات بالکل ہی الٹی ہے. دیکھیے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 ہے، اور یہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے 23 نمبر آیت سے. اور اس کا کنٹیکس یہ ہے کہ حرام رشتوں کو بتایا جا رہا ہے، کن رشتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. تو آیت نمبر 23 میں کچھ رشتوں کو بتایا گیا جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، پھر آیت نمبر 24 میں کچھ رشتوں کو بتایا گیا جن سے نہیں ہو سکتا ہے، اور پھر بعد میں یہ کہا گیا کہ ان کے سوا اور عورتیں جو ہیں وہ تم کو حلال ہیں. یعنی یہ سب جو حرام کیٹیگری ہے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ جو دوسری کیٹیگری ہے عورتوں کی، ان سے جو ہے ہمارا جو ہے تمہارا نکاح جائز ہے، تم حلال ہے. اور پھر بتایا گیا ہے کہ تم مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرطے کہ مقصود عفت قائم رکھنا ہو، نہ شہوت رانی ہو. اب یہاں پہ یہ بات صاف کیا جا رہا ہے کہ یہ نکاح کا مقصد شہوت پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک موڈسٹی کو، ایک عفت کو بنائے رکھنا ہے، قائم رکھنا ہے. جب آپ متع کی بات کرتے ہیں کہ متع ہے، تو وہ تو گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بس اپنے صرف سیکسول ڈیزائر کو پورا کرنا ہے، کسی طرح سے پورا کرنا ہے، وہ آدھے گھنٹے کے لیے ہو، چاہے 1 گھنٹے کے لیے ہو، چاہے 1 مہینے کے لیے نکاح کیا ہو. اور یہاں پہ جو وہ شیعہ بھائی ہمارے جو نتیجہ نکالتے ہیں، اس سے بات اس میں الٹی کہی جا رہی ہے کہ محسنین غیر مصافحین، کہ یہ جو محسنین ہونے کے لیے ہے، کہ موڈسٹی بنائے رکھنے کے لیے ہے، عفت بنائے رکھنے کے لیے ہے، نہ کہ فحاشی کے لیے ہے، نہ کہ یہ ایک شہوت کو پورا کرنے کے لیے ہے. تو یہاں پہ متع والی وہ بات کہیں آتی نہیں ہے.
تو یہاں پہ وہ دلیل نہیں دے پاتے ہیں صحیح سے. لیکن ان کی جو یہ اتنی بات سے تو آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ بھائی متع تو جائز نہیں ہے. لیکن اب مسئلہ ہمارے یہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمارے یہاں کئی ایسی حدیث موجود ہے جن سے بہت ظاہر، بالکل صاف صاف یہ جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دور میں بھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھی شروع کے دور میں بھی متع ہوتا تھا اور لوگ کرتے تھے. اور یہی وہ حدیث ہیں جن کو پکڑ کے شیعہ پھر دکھاتے ہیں سنیوں کو. اور ان حدیث کا پھر ہمارے سنی علماء کے پاس یا سلفی علماء کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے. دیکھیں مثال کے طور پہ یہ صحیح بخاری ہے، اس کا والیوم 6 ہے، بک نمبر 60 آیت اور حدیث نمبر 139 ہے. اس میں بہت واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے الاؤ کیا تھا. یہ جنگ کے وقت ہے، خاص کر کے جنگ کے وقت ہے. تو اس میں ہے کہ جنگ کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الاؤ کیا کہ ہم جو ہے یہ متع تم کر سکتے ہو. اور اس میں پھر ہے کہ پھر آخر میں رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ایمان والو تم اس چیز کو حرام مت کرو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے. تو اس میں بظاہر یہ میسج آ رہا ہے کہ یہ متع الاؤ ہے، متع جائز ہے، تو تم اس کو حرام نہیں کرو. اس کے بعد دوسری حدیث ہے صحیح بخاری کی، والیوم 6 کی بک نمبر 60 اور حدیث نمبر 43. اس میں عمران بن حسین راوی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں اب الفاظ سنیے ذرا، کہ متع کے تعلق سے آیتیں نازل ہوئی تھی قرآن میں، اللہ کی کتاب کے اندر میں. اب حالانکہ ایسی کوئی آیت قرآن کے اندر نہیں ہے جو کہتی ہو کہ متع جائز ہے یا متع کرنا پرمیشیبل ہے، قرآن میں کہیں نہیں ہے. لیکن اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ متع سے متعلق آیت قرآن میں نازل ہوئی تھی اور ہم لوگ اس کو کرتے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ. اور اس قرآن میں ایسا کچھ بھی نازل نہیں تھا جو کہ متع کو حرام قرار دیا جائے، جس سے کہ متع غلط قرار ہو، حرام قرار ہو. اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا اپنی موت تک. تو ابھی اوپر کی حدیث میں جب میں نے سب سے شروع کے حصے میں بیان کیا تھا، وہ بھی مسلم اور بخاری کی حدیث تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے وقت میں منع کر دیا تھا، حرام قرار دے دیا تھا متع کو. اور یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرتے تک اس کو منع نہیں کیا، اور قرآن کے اندر متع موجود تھا، اور قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جس سے کہ متع غلط ثابت ہو یا متع حرام ثابت ہو. اور پھر آخری حصے میں اس حدیث کے بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عمر نے منع کیا تھا. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت عمر نے جو منع کیا وہ اپنے ذہن سے، اپنے فہم سے منع کیا، یعنی کہ قرآن میں الاؤ تھا، رسول نے منع نہیں کیا، حضرت عمر نے منع کیا. یہ صحیح بخاری والیوم 6 بک 60 حدیث نمبر 43. یہ بالکل ہی ٹکراتی ہوئی حدیث ہے جو شروع کے حصے میں گزری ہے. اب اس حدیث کا پھر ہمارے علماء کوئی جواب نہیں دے سکتے، کچھ نہیں کہہ سکتے. اسی طرح ایک اور حدیث دیکھ لیجیے، صحیح مسلم کی ہے، بک نمبر 8 کی حدیث نمبر 3250. اس میں ابو ندرہ سے مروی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں جابر بن عبداللہ کے ساتھ تھا اور ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ابن عباس اور ابن زبیر میں جو ہے وہ کچھ اختلاف ہو گیا ہے 2 طرح کے متع کے تعلق سے. تو متع 2 طرح کا ہوتا ہے، لوگ بتاتے ہیں، علماء بتاتے ہیں، ایک حج کا متع ہوتا ہے، ایک عورتوں کا متع ہوتا ہے. تو ایک شخص نے کہا کہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن زبیر میں اختلاف ہو گیا ہے. تو اس پہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم یہ دونوں چیز کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوران، اور حتیٰ کہ تب تک جب تک حضرت عمر نے اس کو منع کیا. تو اب اس حدیث میں آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہم یہ کیا کرتے تھے، اور حتیٰ کہ جب حضرت عمر نے منع کیا، حضرت عمر کے منع کرنے تک ہم یہ کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ متع کرتے تھے، متع حج اور متع عورتوں کا. تو اب یہ حدیث بھی جو ہے پچھلی جو میں نے شروع کے حصے میں بتائی اس سے ٹکرا رہی ہے. اس سے بھی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ متع جو ہے وہ الاؤڈ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع ہی نہیں کیا. اسی طرح صحیح مسلم کی اسی بک نمبر 8 کی حدیث نمبر جو ہے 3248. اس میں ابن عراج کہتے ہیں کہ حضرت کہ عطی کہتے ہیں جابر بن عبداللہ عمرہ کرنے آئے اور انہوں نے ان سے لوگوں نے پوچھا الگ الگ چیزوں کے بارے میں، اور تب انہوں نے متع کے تعلق سے بات کی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم متع کرتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران، اور حضرت ابوبکر صدیق کے دوران بھی کرتے تھے، اور حضرت عمر کے دوران بھی کرتے تھے. تو یہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ متع جو ہے کچھ صحابی وہ کرتے تھے. تو ابھی اوپر جتنی میں نے 3-4 حدیث پڑھی اس سب میں ہے کہ صحابی یہ کہہ رہے ہیں، صحابی رسول کے ہم متع کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، اور قرآن کے اندر آیتیں تھی اس کے کرنے کی، اور قرآن میں کہیں بھی منع ہی نہیں تھی، اور حضرت عمر نے جو منع کیا وہ اپنی طرف سے کیا. یہ سب صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی اسی بک نمبر 8 کی حدیث نمبر 3249 ہے. اس کی اگلی حدیث ہے جس میں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم متع کرتے تھے
مٹھی بھر جو ہے کچھ مہر دے کر کے، تھوڑا سا آٹا یا کچھ وہ دے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوران اور حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کے دوران، اور حتیٰ کہ حضرت عمر نے اس کو منع کیا عامر بن حریث کے کیس میں۔ تو اب یہاں بھی وہ حدیث ہے جس میں کہ یہ ظاہر ہو رہا ہے، صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ ہم متع کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی، اور حضرت عمر کے وقت تک کرتے آ رہے تھے، اور جبکہ شروع کے حصے کی حدیث میں نے بتایا کہ یہ ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا متع کو۔ تو اب اس تعلق سے یہ تو اور بھی کئی حدیث ہے اصل میں۔ تو اب اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ شیعہ کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی متع منع ہے، اور آپ نے شروع کی حدیث سنائی، حضرت علی کی حدیث سنائی، تو پھر شیعہ آپ کو پھر یہ حدیث دکھاتے ہیں جو کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر ہے، اور جس میں بالکل ہی الٹی بات ہے۔ تو اب اس کا جواب علماء نہیں دے پاتے، اس میں پھر لیپا پوتی ہوتی ہے یا پھر اس کو اگنور کیا جاتا ہے۔ تو اب اس کو ہم کیسے سمجھیں، اس کو کیسے سمجھا جائے؟ ایک طرف حدیثیں کہہ رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، دوسری طرف حدیثیں کہہ رہی ہیں کہ منع نہیں کیا اور ہم لوگ متع کرتے بھی آ رہے تھے۔ کئی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے اس کو، اب یہ اپنے فہم کے اوپر ہے۔ ایک بات تو ہوتا ہے کہ جو بات آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، یہ دونوں بات ایک ساتھ صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ تو بہت کامن سینس کی بات ہے۔ اگر ایک جگہ ہے مل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ حرام ہے، کوئی نہیں کر سکتے ہو، اور جو میں نے شروع کی حدیث پڑھی اس میں لفظ یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا ہے، تو ایک موقع پہ وہ مل رہا ہے، اور دوسرے موقع پہ حدیث یہ مل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ ہم کرتے رہے متع، منع نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی نہیں کیا، اور قرآن میں آیتیں بھی تھیں، حالانکہ آج وہ قرآن میں آیتیں نہیں ملتی ہیں ہم کو، پھر بھی اس میں کہا جا رہا ہے کہ قرآن میں آیت بھی تھی متع کرنے کے تعلق سے، اور ہم حضرت ابوبکر صدیق کے دوران بھی کرتے تھے، حضرت عمر کے دوران میں بھی کرتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے منع کیا، اور حضرت عمر کا منع کرنا وہ ان کے اپنے اندازے سے تھا۔ تو ایک تو اصولی بات یہ ہو گئی کہ یہ ساری بات ایک ساتھ صحیح نہیں ہو سکتی، کچھ تو اس میں غلط ہے۔ ایک اب اس کے اندر ہم یہ انٹرپریٹ اس کو ایسے کر سکتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے کہ بھائی کچھ صحابی جو کرتے آ رہے تھے متع، ہو سکتا ہے ان تک یہ بات نہیں پہنچی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہو، حالانکہ یہ بہت عجیب سی بات ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو اپنی زندگی کے دوران، اور ان کی موت کے بعد بھی لوگ متع کر رہے ہوں، اور صحابی ہیں اور سب لوگوں تک سب بات پہنچتی ہے، پھر بھی ان تک یہ بات نہیں پہنچی۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ ان تک بات نہیں پہنچی تو یہ بھی تھوڑی سی عجیب لگے گی، لیکن بہرحال ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ لیکن اتنا تو طے ہے کہ یہ ساری بات ایک ساتھ صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ اب اس کو کیسے سمجھائے گی، اب یہ آپ کے اوپر ہے، اب اس کے اوپر میں زیادہ تفصیل نہیں کرنے جاؤں گا۔ ہاں لیکن یہ بات ہے کہ آپ پھر کسی کو منوا نہیں سکتے ہیں کبھی۔ آپ شیعہ کو وہ حدیث دکھائیں گے تو شیعہ آپ کو یہ حدیث آپ کی کتاب سے دکھائیں گے، صحیح مسلم سے دکھائیں گے، صحیح بخاری سے دکھائیں گے، جس میں بالکل واضح ہے کہ متع جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الاؤ کیا تھا اور منع نہیں کیا تھا، اور قرآن میں آیتیں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی صحابی جو ہے وہ متع کرتے آ رہے تھے۔ تو اصل میں اب ان دو طرح کی حدیثوں کو آپ لیں گے تو پھر آپ خود بھی کسی نتیجے میں نہیں پہنچ پائیں گے۔ بہرحال ہم جو ہے اس اختلاف سے نکلتے ہوئے ہم قرآن کی عدالت میں اپنے اس مسئلے کو پیش کرتے ہیں کہ قرآن اس نکاح کے موضوع پہ کیا کہتا ہے۔ تو قرآن جو ہے نکاح کو عبادت قرار دیتا ہے، اسلام کے اندر جو ہے نکاح ایک عبادت ہے، اور ایک نکاح دین کا بہت ضروری حصہ ہے، اہم حصہ ہے۔ اور عام جو ایک تصور ہے کہ نکاح یا شادی جو ہے اپنی صرف فزیکل خواہشات کو پورے کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ صرف سیکسول خواہشات کو پورے کرنے کا ذریعہ ہے، اسلام اس کو ویسا قرار نہیں دیتا ہے۔ اسلام قرآن کہتا ہے سورہ روم کے اندر، اس کی آیت نمبر 21 کے اندر ہے کہ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے بیچ سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون اختیار کر سکو، اور اس نے تمہارے دلوں کے بیچ محبت اور رحمت رکھا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ اسلام میں جو ہے جوڑے بنائے گئے اور نکاح رکھا گیا، اصل میں وہ سکون اختیار کرنے کے لیے ہے، سکون جو انسان کو حاصل ہو سکے، وہ فزیکل ریلیشن کے ذریعے بھی حاصل ہوگا اور اپنے دوسرے معاملات کے ذریعے بھی حاصل ہوگا۔ لیکن اسلام کا مقصد کوئی صرف سیکسول خواہشات کو پورا کرنا نہیں ہے۔ یہ کوالٹی عام طور پہ جانوروں میں ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے بس خواہش ہوتی ہے تو وہ گیا کسی سے پورا کر لیا۔ ابھی جو ہم متع کی بات کر رہے تھے وہ اس سے ملتی جلتی چیز ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیز ہیں اسلام کے نام پہ، وہ بھی ویسے ہی کچھ چیز ہے۔ لیکن نکاح کا جو سسٹم اسلام نے رکھا ہے وہ ہے کہ سکون اختیار کرنے کے لیے اور باہمی محبت اور رحمت کو اللہ پاک نے رکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر سورہ نساء کی ہی آیت نمبر 21 میں پھر یہ بتایا کہ تمہاری جو بیوی ہیں وہ تم سے عہد واسق بھی لے چکی ہیں، یعنی تم سے وہ عہد لیا ہے انہوں نے۔ تو عہد صرف سیکسول خواہشی کے نہیں لیا جاتا ہے نکاح کے وقت جو لیا جاتا ہے، بلکہ یہ عہد ہوتا ہے کہ زندگی بھر ساتھ رہنے کا اور زندگی بھر ایک پاکیزہ رشتے میں بندھے رہنے کا۔ تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 21 میں ہے۔ یہ آیتیں میں دلیل اس لیے صرف دے رہا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ نکاح کے علاوہ جتنی بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں آج، نکاح کے علاوہ
وہ طریقہ جس کے ذریعے انسان کسی عورت کے ساتھ فزیکل ریلیشن بنا سکتا ہے، وہ سب کے سب حرام ہے، چاہے وہ متع ہو، چاہے وہ مسیار ہو جو سعودی عرب کے اندر ہوتا ہے خاص کر کے سلفیوں کے اندر، اور چاہے وہ فزیکل ریلیشن وتھ سلیو ہو، باندیوں کے ساتھ ہو، یہ سب کے سب حرامی کیٹیگری میں آتے ہیں، کیونکہ نکاح اس سے الٹی چیز ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں شوہر اور بیوی کے رشتے کو گارمنٹ سے یا لباس سے یہ تشبیہ دی ہے کہ گویا کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو۔ تو یہ لباس جو ہوتا ہے یہ قربت بھی دکھاتا ہے کہ وہ بہت قریب ہیں آپس میں، اور پھر یہ بھی دکھاتا ہے جس طرح لباس ہمارے جسم کو ڈھکتا ہے، ہماری چیزوں کو چھپاتا ہے، اسی طرح ہسبینڈ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے کمیوں کو، برائیوں کو ڈھکتے ہیں، چھپاتے ہیں۔ اور اسی طرح اور بھی قرآن میں کئی ساری آیت ہے جس سے کہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی شوہر اور بیوی کا رشتہ یا نکاح جو رشتہ ہے ایک پاکیزہ رشتہ ہے، اس کے اندر گندگی یا برائی نہیں ہے۔ جب ہم متع کی بات کر رہے ہیں جس میں کہ کوئی آدمی نہیں بھی ہے تو بھی ہو گیا اور کچھ وقت کے لیے ہو گیا، تو یہ تو سراسر پروسٹیٹیوشن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب اسی سے ملتا جلتا چیز حلالہ بھی ہے جو مسلمانوں کے اندر رائج ہے۔ اب یہ تفصیلی ٹاپک ہے، میں اس میں بھی نہیں جا رہا ہوں، کوئی بھائی اگر انٹرسٹڈ ہو تو جا کے میرے بلاگ پہ آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں، دا حرام کنسپٹ آف حلالہ کے نام سے ہے۔ حلالہ کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک شخص نکاح کرتا ہے کسی عورت سے، ایک رات کے نام پہ، 2 رات کے نام پہ، 3 رات کے نام پہ، کہ بھائی ایک رات میں تمہارے ساتھ نکاح کر کے شوہر بیوی کی طرح رہوں گا، پھر میں تم کو طلاق دے دوں گا۔ تو اب یہ اگر پروسٹیٹیوشن نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، اس کو کیا کہا جائے؟ ایک آدمی کسی بروتھل میں جاتا ہے اور پیسہ دیتا ہے اور عورت کے ساتھ کچھ وقت گزارتا ہے اور پھر وہاں سے آ جاتا ہے، پھر اس کو اس عورت سے کوئی مطلب نہیں، تو اس کو آپ پروسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ پھر یہ جو حلالہ کا سسٹم بنا ہے یا یہ جو متع کا سسٹم ہے یہ وہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی طرح جو مسیار کا سسٹم ہے جو سعودی عرب کے اندر ہے، اس میں یہ بھی ملتا جلتا ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ نکاح ہوتا ہے، باضابطہ نکاح ہوتا ہے، مہر دیا جاتا ہے، لیکن اس میں شوہر کی بیوی کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، نہ وہ اس کے گھر میں رہے گا، نہ وہ اس کے گھر کے ساتھ رہے گا، اور اگر بچے پیدا ہو گئے تو بچے کی کوئی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں رہے گی، وہ بچہ بنا باپ کے بڑا ہوگا۔ شوہر کو صرف یہ ہے کہ وہ اس کو جب من کرے گا اپنے فزیکل خواہش کو پورے کرنے کے لیے وہ اس عورت کے پاس آئے گا، ضرورت پورے کرے گا اور چلا جائے گا، وہ عورت اپنے ہی گھر میں رہے گی، وہ شوہر کے ساتھ میں نہیں رہے گی۔ تو اب یہ ایک رواج ہے جس کو کہ سعودی عرب کے اندر ان کے علماؤں کی بھی وہ سہمتی حاصل ہے، حالانکہ نصیر الدین البانی رحمۃ اللہ جیسے اسکالر نے اس کو منع بھی کیا ہے، جو سلفیوں کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں، تو انہوں نے منع بھی کیا ہے، لیکن پھر بھی یہ وہاں پہ مسیار کی اور بھی کئی طرح کی چیزیں ہیں جو چلن میں ہے۔ تو گویا کہ خلاصہ یہ ہے متع کے تعلق سے کہ دین کے اندر نکاح کے علاوہ جو نکاح عام طور پہ ہم جانتے ہیں ہوتا ہے، اور جس نکاح میں کوئی وقت کی پابندی نہیں ہوتی ہے کہ ہم 4 سال کے لیے نکاح کریں گے یا 4 مہینے کے لیے کریں گے، اور وہ نکاح جس میں کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لباس بنتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ باہمی زندگی گزارتے ہیں، سکون اختیار کرتے ہیں، ان کے بیچ محبت اور رحمت رہتا ہے، اس نکاح کے علاوہ اور کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی نام جس کے ذریعے ایک آدمی دوسری عورت کے ساتھ جسمانی رشتہ قائم کرے وہ حرام ہے، وہ بدکاری ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب متع کے اندر جو دلیل دی جاتی ہے قرآن کی آیت کی، اس میں بات الٹی ہو رہی ہے، اس میں بات یہ کہی جا رہی ہے کہ فحاشی مت کرو، بلکہ تم کو جو ہے اپنی موڈسٹی کو بنائے رکھنا ہے، اور بیوی کے ساتھ ہی بس رشتہ بنانا ہے، لیکن وہاں پہ وہ غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ جہاں پر حدیثوں کا تعلق ہے متع کے تعلق سے، دونوں طرح کی حدیثیں ملتی ہیں، صاف حدیثیں صحیح مسلم بخاری کی جہاں پہ ہے کہ متع منع کیا گیا، اور بہت واضح حدیث ہے صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں کی جس میں یہ واضح ہے کہ متع منع نہیں کیا گیا، اور بلکہ قرآن میں آیت تھی، حالانکہ آج ہمیں نہیں ملتی ہے، آپ کے پاس جو قرآن ہے اس کے اندر وہ نہیں موجود ہوگا، لیکن حدیث میں ہے کہ وہ آیت قرآن میں تھی اور رسول اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، اور قرآن میں کچھ ایسا نہیں تھا جو متع کے خلاف تھا، اس لیے ہم کرتے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کے دوران بھی، ان کے زندگی میں جانے کے بعد بھی، حضرت عمر کے وقت تک کرتے تھے۔ تو حدیثیں دونوں طرح کی ہے، اب آپ ان دونوں حدیثوں کو کیسے لیں گے یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن قرآن کی عدالت میں لے جانے پہ یہ واضح ہوتا ہے کہ متع کا یا باندیوں کے ساتھ جسمانی رشتہ قائم کرنا بنا نکاح کے، یا پھر مسیار کا، اس کی دین کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے۔